वसल्लम वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबावाए मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम इकरार करते हैं कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार अल्लाह ताला के बराबर नहीं है। अल्लाह रब मोहम्मद वाहिद हकीकी है। जो किसी तरह से अल्लाह का शरीक बनाए ठहराए वो मुशरिक व दोज़खी है। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जो उनकी अदना सी भी तौहीन करे वो काफिर और दोज़खी है। अज़ाज़ील अलमारूफ शैतान इबलीस पहला कामिल तौहीद परस्त आबिद व ज़ाहिद जन्नती था जिसने नबी की तौहीन की। इतना कहा अना खैरुम मिन्हु, क़यामत तक के लिए मलऊन हुआ, काफिर हुआ, दोज़खी भी हो गया और उस पर तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया। अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज करे और नबी की तौहीन करने से भी अल्लाह ताला हमें बचाए, आमीन। अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम जो है वो सुन लें। जो इस अजीम सनद को किसी के कान में पढ़कर फूंक देता है तो अल्लाह ताला उसको दिमागी बीमारी से महफूज रखता है। इसलिए मैं जब से तकारीर शुरू करी हैं 117 होने वाली हैं, मैं इसी चेन को पढ़ता हूँ कि ताकि अल्लाह ताला हमारे दिमागों को सलामत रखे और सही अकीदा जो है वो हमारे दिमाग में बैठा रहे। चेन समाप्त कीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उन पर रहमतें भी हों। वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर ने फरमाया अल ईमानो मारिफतुन बिल क़ल्बि क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। कामिल ईमान तभी होता है दिल से पहचान, ज़ुबान से इकरार और आज़ा से अमल हो। और बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए, मन आदा ले औलियाए फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे दोस्तों से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। हाज़िर रहमत में रबी आज की गुफ्तगू जो है वो 117 नंबर तक पहुँच गई। आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान के लोग कुतुबुल मदार सैयद अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। उसका बेड़ा पार जो है खादिम कुतुब मदार। तारीख़ विलादत यकम शव्वाल 242 हिजरी 857 ईस्वी 30 जनवरी। तारीख़ विसाल आपकी 17 जुमादुल ऊला 838 हिजरी 1434 ईस्वी 17 दिसंबर। आपकी टोटल उम्र तकरीबन 578 साल बनती है। जब पीरे पीरा अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 470 हिजरी में, उस वक़्त शाह मदार कुतुबुल मदार की उम्र 228 साल थी। आज 2017 में आपको इंतकाल किए हुए 583 शमसी साल हो चुके हैं और 600 कमरी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर के कस्बा मकनपुर में है। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले हम नाम से बरकत हासिल कर लें। सैयद, आपको सैयद इसलिए कहा जाता है कि आप वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में शामिल है। वालिद की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं, हज़रत बीबी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक, उनके बेटे सैयद इस्माइल, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे सैयद अहमद, उनके बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके बेटे सैयद बहाउद्दीन, उनके बेटे सैयद अली हलबी, इनके बेटे सैयद बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह। ये वालिद की तरफ से। वालिदा माजिदा की तरफ से आप हसनी सैयद हैं, हज़रत बीबी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बेटे इमाम हसन, इनके बेटे हसन मुसन्ना, इनके बेटे अब्दुल महद, इनके बेटे अब्दुल कासिम, इनके बेटे सैयद अबू यूसुफ, इनके बेटे सैयद अबू सालिह, इनके बेटे सैयद अबू मोहम्मद, इनके बेटे सैयद जाहिद, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला,
ان کی صاحبزادی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تبریزی، ان کے بیٹے سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، یہ والدہ کی طرف سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بدیع الدین یہ مرکب ہے، بدیع اور دین، دین کا بدیع۔ تو بدیع کا معنی کیا ہے؟ بدیع صرف مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع بدائے آتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بدیع السماواتی والارض، بدیع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بدیع السماواتی والارض کا معنی کیا ہوا؟ کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، بغیر نمونہ کے اور بغیر مثال کے۔ اب بدیع کا معنی جب آپ عربک کی ڈکشنریز دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ بدیع کا معنی لا مثیل لہ ولا شبیہ فی ذاتہ او صفاتہ او افعالہ، یہ بھی بدیع کا معنی آپ کو ملے گا۔ بدیع جو ہے یہ کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اب بدیع کا معنی یہ بھی ہے الجدید۔ اب بدیع کا معنی الذی یصنع الشیء لم یسبق الیہ، یہ بھی بدیع کا معنی ہے۔ الذی خلق الاشیاء ابتداء لا علی مثال سابق، وہی جو میں آپ کو بتایا ہوں کہ یعنی بغیر نمونہ اور بغیر مثال کے کسی چیز کو بنا دینے والا، اور یہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقی طور پر بدیع وہی ہے۔ تو بدیع الدین آپ کا نام، آپ کو لقب دیا گیا، دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے والا، کہ جن کو پہلے معلوم نہیں تھا، جن کو خبر تک نہیں تھی، اور ایسی ریاضت کی تصوف میں کم ہی مثال ہوگی۔ قطب المدار، یہ ٹائٹل ہے جو آپ کے ذاتی نام کا حصہ بن گیا، یعنی اتنا نام احمد نہیں مشہور ہوا جتنا قطب المدار مشہور ہو گیا، تو ذاتی نام کے ہم پلہ ہو گیا۔ آپ صرف مدار شاہ قطب المدار بول دیجیے انڈیا کے اندر، تو تمام ہندوستان کی ناگرک جو ہے وہ سمجھ جائے گی کہ کس کا نام لے رہے ہیں آپ، کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب قطب المدار جو ہے وہ صرف ایک ٹائٹل ہی نہیں، ایک اصطلاح بھی ہے۔ قطب المدار ایک اصطلاح بھی ہے۔ یہ روحانیت کے ماہرین ہی سے اب ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس اصطلاح کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یا کوئی عام آدمی بتا دے، یا قطب المدار کا کوئی دیوانہ بتا دے، ان کی خاندان سے کوئی بندہ بتا دے۔ بھائی بہتر یہ ہے کہ ہم روحانیت کے ماہرین سے جا کر پوچھیں کہ اس اصطلاح کا معنی کیا ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں، کچھ مشہور نام ہم لیتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، ان کے خلیفہ ہیں حضرت میر جعفر مکی۔ بحر المعانی یہ فارسی زبان میں ہے، تو اس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے محبوب مجھ سے سن کہ اقطاب اور قطب المدار ان کے مراتب کیا ہیں؟ تو پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ سادہ قطب وہ ہوتا ہے، صرف قطب وہ ہوتا ہے جو ولی کو مقام ولایت سے معزول کر سکتا ہے، اور قطب المدار وہ ہوتا ہے کہ وہ قطب کو بھی معزول کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قطب اور قطب المدار اصطلاح ہے اور مقام ہے، اور یہ قطب المدار اتنا فنا فی اللہ ہوتا ہے کہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب المدار جب اللہ سے گزارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے لکھا ہوا مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈر کے مٹاتا ہے، نہیں، اللہ اس کی محبت میں مٹاتا ہے۔ اسے قطب عالم بھی کہتے ہیں، چونکہ روحانی دنیا کے نظام کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے قطب المدار بھی کہتے ہیں۔ اب ایک اور حوالہ سن لیجیے، کتاب تفسیر عزیزی 29واں پارہ ہے، سورۃ المزمل، آیت نمبر 14، یوم ترجف الارض والجبال، اس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے یوم ترجف الارض والجبال، اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پر زمین اور پہاڑ کیوں کانپیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ قطب مدار، اوتاد اور ابدال کی وفات کی وجہ سے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے جہاں کا قیام تھا اور جہان میں سلامتی تھی، تو قطب مدار نہیں رہے گا جب تو سلامتی ختم۔
اب ابن عربی کی گفتگو سن لیجئے، شیخ اکبر کیا کہتے ہیں۔ ابن عربی، شیخ عربی قطب پہ گفتگو کرتے ہیں تو مراد ان کی قطب الاقطاب ہی ہے، جسے قطب عالم بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ قطب المدار کہہ دیتے ہیں، قطب الاقطاب کہہ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ سن لیجئے، آپ کے نزدیک قطب پوشیدہ رہتا ہے، کہ آپ کے نزدیک قطب جو ہے وہ پوشیدہ رہتا ہے، تو مشہور کب ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ قطب تھا، یہ شہرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو قطب المدار کی شہرت ہوئی دنیا سے جب تشریف لے گئے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ قطب مشہور ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں قیام کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے، یہ جو لفظ قطب وہ استعمال کر رہے ہیں نا، اس سے مراد ان کی قطب الاقطاب ہے، جسے ہم قطب المدار کہتے ہیں جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے تو اپنی جناب میں خاص تخت اسے عطا فرماتا ہے، اور تمام اولیاء اس کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی اولیاء قطب المدار کے انڈر میں ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دور میں قطب المدار رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں قطب المدار رہا ہے۔ لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے ماتحت ہیں سارے اقطاب، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب حضور کی روحانیت کے ماتحت ہوئے۔ ابن عربی شیخ اکبر نے ان تمام کی زیارت کی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک تمام قطب المدار جتنے بھی ہیں اقطاب ہیں، سب کی زیارت کی ہے عالم برزخ میں۔ اور یہ ان کو زیارت کب ہوئی؟ جب آپ مشہد مقدس میں تھے۔ تو آپ کے نزدیک قطب الگ مقام ہے اور غوث الگ، ایک قطب الاقطاب ہے تو دوسرا غوث الاغواث۔ تو ابن عربی شیخ اکبر نے اپنے رسالہ معرفت الرجال الغیب میں قطب الاقطاب کے مقام پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ میں نے آپ کو 3 حوالے دیے، چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے، تفسیر عزیزی سے اور شیخ اکبر سے، یہ بتانے کے لیے کہ قطب المدار اصطلاح ہے، مقام ہے۔ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک قطب ہوتا ہے، یہ اللہ کے اسماء کے معانی و معارف کا مظہر ہوتا ہے یہ قطب جو ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ساری دنیا کا بڑا قطب یعنی قطب المدار ایک ہی ہوتا ہے، اس کے مختلف القاب ہوتے ہیں، قطب عالم، قطب الاقطاب، قطب المدار، یہ اس کے القاب ہوتے ہیں۔ اب آپ معنی سمجھ لیجئے اور معنی سن لیجئے کہ قطب المدار کا معنی کیا ہے۔ تو یہ بھی مرکب ہوا قطب مدار۔ تو قطب عربی زبان کا لفظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عمد ہے۔ ہم جو تصوف میں استعمال کرتے ہیں ہم قطب کہہ دیتے ہیں، بندہ ایک ہی ہے، اور یہ قطب کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ان تمام میں مرکزیت ہوتی ہے۔ قطب کے کئی معنی ہیں لیکن اس کے اندر مرکزیت پائی جائے گی، جیسے قطب کا معنی القائد، قائد بھی ہے، لیڈر، قطب کا معنی رئیس بھی ہے، اور قطب کا معنی سید القوم الذی یدور علیہ امرہم، یہ بھی قطب کا معنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قائد میں، رئیس میں اور سید تینوں میں مرکزیت ہے۔ قطب اب مدار جو ہے اسے عربی کا لفظ مانا جائے تو مانا ہوگا جائے گردش، مدار جائے گردش، جس پہ بھروسہ ہو اسے بھی مدار کہتے ہیں۔ ایک مدار المہام، اگر آپ اردو کی ڈکشنری نکالیں تو آپ کو لفظ ملے گا مدار المہام، یہ ایک عہدہ ہوتا تھا مدار المہام، جس پہ حکومت کے معاملات کا انحصار ہوتا تھا، مثلا وزیر اعظم اسے مدار المہام، یا کوئی ایک جس میں سارے معاملات کا انحصار ہو تو اسے یہ عہدہ دیتے تھے مدار المہام۔ تو مدار کو اگر ہندی کا لفظ مانا جائے تو مدار کا معنی ہندی زبان کے اندر آک، ایک پودا ہے جو ایک سرہائی پودا ہے، اس کے جب شاخ کو یا اس کے پتے کو توڑتے ہیں تو بیچ میں سے دودھ رستا ہے اس کے اندر، اسے بھی مدار کہتے ہیں۔ تو فرہنگ آصفیہ اسے جب پڑھا تو کہنے لگے کہ مدار شاہ کوئی بزرگ تھے، ان کا مخفف ہے یہ۔ تو قطب المدار، اب قطب کا معنی آپ نے سمجھا، مدار کا معنی سمجھا، تو قطب المدار کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہستی جس پر اولیاء کا اعتماد ہوتا ہے، سب اس سے رجوع کرتے ہیں، ہدایت کی چکیاں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا
کہ قطب المدار کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا قطب المدار اصطلاح ہے اور ایک مرتبہ و مقام ہے. تو قطب المدار کے مددگار حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں. تو گویا کہ اگر کوئی قطب المدار کی فیور نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی مدد کرنے والے حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں. الحدیقۃ الندیہ فی شرح طریقۃ النقشبندیہ، یہ عالم کے لیے مدار ہوتا ہے اور عالم میں برکت اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. شیخ عبدالرزاق کاشانی فرماتے ہیں القطب فی اصطلاح القومی اکمل الانسان متمکن فی مقام الفردیت تدور علیہ احوال الخلق. یہ میری بڑی پسندیدہ تشریح ہے قطب کے بارے میں. قطب جو ہے قوم کی خاص قوم، یعنی قوم جو صوفیاء کی قوم ہے، یہ گروہ جو ہے یا اولیاء کا جو، اس میں ایک اصطلاح ہے، ایک کامل انسان ہوتا ہے قطب جو مقام فردیت پر متمکن ہوتا ہے. تدور علیہ احوال الخلق، وارد ہوتے ہیں اس پر، خلق کے احوال جو ہیں ان کا دار و مدار ہوتا ہے اس پر. یہ وہی لوگ سمجھیں گے جو اس فیلڈ میں ہیں. تو یہ تو تھی مختصر سی تشریح قطب المدار کے بارے میں. زندہ شاہ مدار، آپ کے نام کے ساتھ یہ بھی آتا ہے زندہ شاہ مدار. تو آپ کو زندہ کہنے کی کئی توجیہات ہیں. ولی تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے. اگر ایک جان دینے والا زندہ ہے تو جو موتو قبل ان تموتو، جو مرنے سے پہلے بھی مر گیا ہے، جس نے اپنی جان دے دی، اپنی خواہشات کو بھی مار دیا، ہر شے کو مار دیا ہے، وہ زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کئی توجیہات ہیں. اب جو مشہور ہیں وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. تو مریدین کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جیسے زندگی میں تصرف فرماتے تھے. ایک توجیہ یہ کہ آپ کا تصرف، کیونکہ کچھ کا تصرف کم ہوتا ہے، کچھ کا تصرف زیادہ ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے زندہ لوگ ہیں. اب کچھ بندے ہم زندہ میں وہ ہیں کہ جن کی طاقت زیادہ ہے، پہنچ اپروچ زیادہ ہے. کچھ زندہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہنچ اور اپروچ کم ہوتی ہے. بے نہیں، روحانیت میں بھی یہی ہے کہ کچھ اولیاء ہیں ان کا تصرف زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا تصرف جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تصرف انتقال کر جانے کے بعد بھی اتنا ہے جتنا انتقال کرنے سے پہلے تھا. انتقال سے مراد جگہ کو چینج کرنا، منتقل ہونا. اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں چلا کاٹا کرتے تھے، آپ بیٹھتے تھے وہاں، یہ چلے کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو آپ وہاں بیٹھتے تھے. اسی طرح اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے سید احمد بدیع الدین قطب المدار جو ہیں وہ بھی کیا کرتے تھے؟ بنا سانس لیے 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ ایک غار میں بیٹھ جاتے تھے. تو آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر، ہم لوگ زندگی میں محتاج ہیں کہ ہماری زندگی برقرار ہے، سانس لینے میں محتاج ہے. تو لیکن آپ محتاج نہیں تھے. بنا یہ اب سے دم جو ہوتا نا، بنا سانس لیے 6 ماہ گزار دیتے تھے. ہندو جوگیوں کو اس پہ عبور ہوتا ہے، سنیاسیوں کو. تو آپ فرماتے تھے یہ کوئی کمال ہے، ہمارے مقابل کر کے دکھاؤ. زندگی سانس لینے سے نہیں ہوتی، زندگی اللہ کے دینے سے ہوتی ہے. اب بتاؤ کہ جو مرغی کا انڈا ہے، وہ انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ کہاں سے سانس لیتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی سانس لینے سے نہیں، اللہ کے دینے سے ہوتی ہے. تو قطب المدار اس مقام پر تھے کہ آپ محتاج نہیں تھے، اس لیے بھی آپ کو زندہ کہا جاتا ہے. اب اعتراض کرنے والوں کو تو کھلی چھٹی، آپ جہاں چاہیے اعتراض کیجیے. مکن پور، اس کا نام پہلے خیر آباد تھا. مکن پوری یہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے نا. تو مکن پور جو ہے یہ جگہ کا نام ہے. یہ موجودہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور کا شہر ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ایک مرید کے نام پر یہ نام رکھا گیا. نام سے برکت حاصل کی. شاہ مدار قطب المدار کا نام ہی بڑا پاورفل ہے. لیکن بات کو کچھ آگے بڑھا دیں. کسی کی شان بیان کرنے کے لیے پہلے اس کا مرتبہ ذہن میں بیٹھا ہو تو آدمی بڑی توجہ سے شان سنتا ہے. بڑی توجہ سے پھر ان کی بات کو جب سنتا ہے تو پھر بات کو مانتا بھی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. تقریروں میں اتنی خوبی نہیں ہوتی جتنی آپ کی توجہ میں خوبی ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے بار بار کہا ہے غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی سے بڑی بات بھی جب آپ غور سے نہیں سنیں گے تو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی. تو اصل چیز آپ کی توجہ ہوتی.
یہ جو آپ کہتے ہو کہ فلاں صاحب بہت بڑے علامہ ہیں، فلاں صاحب بڑے علامہ ہیں، تو باقی چھوٹے علامہ نہیں ہوتے، سب نے علم ایک ہی پڑھا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کی پرسنالٹی آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گئی، آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا، جب سنا تو سمجھ میں آ گئی، باقی کی آپ نے سنی نہیں، یہ بات ہوتی۔ تو پہلے قطب المدار، ان کے مرتبے کو تو ذرا سمجھ لو کہ ہم آج گفتگو کس ہستی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو میں خاص طور پر بولتا ہوں کہ کون، اس سے مرتبہ واضح ہوتا ہے، کون شاہ مدار۔ تھوڑا سا میں آپ کا ذہن بنا لوں تفصیل اور تسلسل سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکو قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء، فارسی 321 صفحہ ہے، اس کا صفحے بدلتے رہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، میں نے جو پڑھی اس پہ 321 پر ہے، یہ تذکرہ کیا اور لکھا کہ لقب عیشا شاہ مدار است، ان کا لقب شاہ مدار ہے اور ان کا درجہ بڑا بلند ہے، بہت سی کرامات ہیں ان کی۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے کیا، جن کو بعد میں لکھا گیا۔ میرے پاس یہاں امریکہ میں بلویر سنگھ جی آتے ہیں، وہ دم کرانے کے لیے آتے ہیں، تو ان سے میں نے ایک دن کہا، بلویر جی میں گرمکھی نہیں پڑھ سکتا، پنجابی کا تو میں پروفیسر رہا ہوں، میں نے کہا میں گرمکھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ ذرا کتاب میں شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ڈھونڈ کے مجھے دیجئے، کیونکہ وہ گرمکھی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے 13 مئی 2017 کو مجھے فون کیا، کہنے لگے جی ڈھونڈ لیا۔ تو قطب المدار کے ماننے والے حوالے کے ساتھ گفتگو ذرا یاد رکھیے، کہنے لگے ڈھونڈ لیا۔ ساکھی مدینے دی 17واں سوال 17واں سوال، جنم ساکھی کتاب صفحہ 244، اس کے اوپر کیا لگے شاہ مدار کا ذکر ہے، اور انہوں نے ذکر بابا نانک نے یوں کیا ہے، شاہ مدار سندھ تک آئے، پھر مقامی پیس بنا کے ہندوستان وچ آئے، ایک اجمیر آ گیا تے دوجا مکن پور چلا گیا۔ کتنے واضح لفظ ہیں یہ، اور یہ بلویر سنگھ جی نے پڑھ کر مجھے بتایا، وہ بڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ جنم ساکھی کو بہت پڑھتے۔ تو اصل میں بابا نانک جی نے یہ بتایا کہ بھائی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فیض پھیلایا ہے اجمیر میں جا کر، اور شاہ مدار جو ہیں انہوں نے فیض پھیلایا ہے اور اپنا مرکز بنایا ہے مکن پور کو۔ تو شاہ مدار قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر سکھوں کے بانی بابا گرو نانک نے کیا ہے۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر سلسلہ اشرفیہ کے بانی شاہ سمنان نے کیا، جسے ان کے خلیفہ و مرید حضرت نظام یمنی نے لطائف اشرفی میں تحریر کیا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عرصہ جو ہے وہ قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بہت علم ہے ان کے پاس، اور بہت سے علوم پر دسترس ہے ان کو، اور ان میں سے ایک علم کیمیا ہے، اور علم کیمیا کی ایک شاخ کیا ہے کہ آدمی سونا بنا لیتا ہے، یہ ایک شاخ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ محبت عطا فرمایا ہے۔ تو کیا یار خرقہ محبت عطا فرمایا تھا کہ آج بھی نسل نے حق ادا کر دیا کہ وہ محبت آج بھی برقرار ہے۔ یہ ولیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا خرقہ کس کو دے رہا ہے۔ تو اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خرقہ نہیں دیا، محبت کا خرقہ دیا، اور آج دیکھ لو میاں سید ہاشمی میاں ہوں، ان کے بیٹے و بھتیجے ہوں، یا ہمارے شیخ الاسلام ہوں، آج بھی محبت برقرار ہے۔